अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मौके आते हैं कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए हमने स्ट्रगल किया होता है, मेहनत की होती है, हमें उसके रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहे होते। ऐसे मौक़ों के ऊपर इंसान को क्या रवैया अपनाना चाहिए? उसको हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि कोई ऐसा हमारी मेहनत का फल जो हमें देर के बाद मिला है। अगर हम आदाद शुमार पर नज़र डालते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि 90% लोग ये बात कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं अंदर से। 87% लोग ये कहते हैं कि हम अपने दोस्तों के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। वी आर ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है। लेकिन नाजरीन, उनमें से 52% औरतें ऐसी हैं जो एक्सप्रेस कर पाती हैं अपने करीबी लोगों को कि हाँ, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं, हम आपको वैल्यू करते हैं। और उनमें से 44% मर्द ऐसे हैं जो ये एक्सप्रेस कर पाते हैं। अव्वल तो सवाल ये है कि अगर कोई नेमत हमें देर से मिल रही है, कोई दुआ हमारी देर से कबूल हो रही है, हमारी किसी मेहनत का फल हमें देर से मिल रहा है, तो इस पर हमारा रवैया क्या होना चाहिए? उस वक्त हम शुक्रगुजारी का रवैया कैसे अपनाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि जब हम शुक्रगुजार हो जाते हैं तो क्या हमें उसको एक्सप्रेस करना भी आता है? इसके लिए आज हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम से, डॉक्टर कंवल कैसर और अफशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डॉक्टर साहिबा, अब ये बताइए कि ये जो ग्रेटिफिकेशन है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, शुक्रगुजारी की ये कौन सी किस्म है? हाँ जी, आजकल इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और हर शख्स ये बात करता नज़र आता है जो एक्सपर्ट टीम्स में होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस दुनिया में कामयाब हों तो आप उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जाएं। अच्छा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उससे हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी समझ आ जाएगी। इस वक्त हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमें हर चीज़ जिसे कहते हैं एक क्लिक अवे है, यानी खाना आपने खाना है, आपने बोला नहीं तो खाना हाजिर। इसी तरह से आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम वो आपको मिल जाती है। आपने किसी को अप्रोच करना है तो फ़ौरन आप अप्रोच कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि इंसान के मिजाज में ये चीज़ आ जाती है कि मुझे हर चीज़ का नतीजा फ़ौरन मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी इन प्रिंसिपल्स पे नहीं चलती। कभी कभी आप कोई पौधा लगाते हैं, चाहे वो कोई मेहनत की शक्ल में होता है, ये एक्चुअल पौधा लगाते हैं, लेकिन वो जो बीज लगता है फिर उसका फलने फूलने का प्रोसेस होता है, उसको टाइम लगता है, उसको दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, फिर वो फल आपको मिलता है। तो हमारे यहाँ पे माहौल में क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जब ज़्यादा होती है तो बच्चों के अंदर बेसब्री बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, मेहनत नहीं वो बच्चे करते, और इसके अलावा वो हर चीज़ में एक जल्दबाजी का पहलू उनके अंदर बहुत नज़र आता है। तो सिखाना उनको क्या होता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और अगर हम अपने दीन की रूह से देखते हैं तो इससे क्या खूबियाँ उनके अंदर पैदा होती हैं। एक तो सब्र, जो कि मेरा ख्याल है हर घर की ज़रूरत है। तमाम माँ बाप ये कहते हुए नज़र आते हैं, पता नहीं हमारे बच्चे इतने बेसब्रे क्यों हैं और हर चीज़ में पीछे क्यों पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन बच्चों को कैसे सिखाई जाए। कहीं ना कहीं ये पहलू तो नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों से झूठे वादे कर लेते हैं कि बेटा ये बात हम बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन बच्चा जो है उस वादे की उम्मीद पे दिन गिनने लग जाता है। बिकॉज बच्चे जो हैं उनको इंस्टेंटली सब चीज़ चाहिए। छोटे बच्चे में बेसब्रापन होता है, वो काउंट करता है, अच्छा इतने दिन के बाद हम ये करेंगे, अच्छा इतने दिन के बाद हम ये करेंगे। लेकिन माँ बाप को क्या ये नहीं चाहिए कि वो बच्चे को एक रियलिस्टिक टारगेट दें कि इतना टाइम लगेगा इस चीज़ के होने में। कहीं ना कहीं उस अच्छा 2 दिन गुजर गए, 2 दिन के बाद बच्चा आया आपसे रीचेक करने के लिए कि अम्मा जो आपने चीज़ कही थी उसका क्या हुआ, हमने 2 दिन उसको और दे दिए। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को रियलिस्टिक टारगेट्स देने में नाकाम तो नहीं है? कभी कभी ये बात होती है कि हम रियलिस्टिक टारगेट नहीं देते, लेकिन बच्चों का एक और मसला भी होता है कि वो टाइम फ्रेम्स को उस तरह नहीं समझ पाते जिस तरह हम समझ पाते हैं। यानी अगर आप उनको कह देंगे कि ये काम जो अभी आप कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट आपको 5 साल बाद मिलेगा। इसकी मैं एक और छोटी सी मिसाल देती हूँ। मसलन जब माँ बाप बच्चों को कहते हैं बेटा तुम मेहनत करोगे तो तुम एक दिन डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तुम्हारा अपना करियर होगा, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम बड़े वेल सेटल्ड होगे। और ये किस उम्र के बच्चे को बता रहे हैं? जो क्लास 3 या 4 में है। तो उसको लगता है कि ये तो बड़ा दूर का टारगेट है, अभी तो मैं लाइफ एंजॉय कर लूँ।
تو وہ بچہ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا کہ میں کس طرح سے اتنی دور کی چیز کا سوچوں. لیکن اسی ماحول میں رہتے ہوئے کچھ بچے اپنے آپ کو بڑا فوکس رکھتے ہیں. اس چیز کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو وی کا کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو پہلے محدود چیزوں سے شروع کریں, اس کے سامنے بہت سی چیزوں کا ڈھیر پہلے سے نہ لگائیں, گو کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس وہ وسائل موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں, مثال کے طور پہ 1-2 سال ٹاڈلرز ہیں یا ابھی بالکل جنہوں نے بولنا سیکھا ہے, ان کے ساتھ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اپلیکیبل ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی میموری شارٹ ہے. اور اگر ان کی میموری شارٹ ہے تو وہ بہت دیر انتظار نہیں کر سکتے. اگر مثال کے طور پہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے اور ماں اس کو 4 گھنٹے کے بعد دے گی تو وہ اتنا سپین کھینچ ہی نہیں سکتا. اور آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ ماؤں کو, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اور ہم ان سے وعدہ پورا نہیں کرتے اور اس لیے بچے جو ہیں وہ ڈیلیٹ کی طرف نہیں جاتے. تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اگر بچپن سے بچوں کو انسٹنٹ کی بجائے ڈیلیٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا دیا تھا تو وہ بچے اپنا ٹرسٹ لوز کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ایج لمٹ ہے, تو اس کے اندر رہتے ہوئے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ اس کو اگر ڈیلے کی طرف میں لے کے جاتی ہوں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اچھا, اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کی تو یہ ٹریننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم خود اس میں لیگ کر رہے ہیں. جیسے کہ ماں اور باپ کا جو رویہ ہے وہ آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں, بچے پہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے کب کا مجھے بولا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے کب سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہم اپنا گھر میں شفٹ ہو جائیں گے, ہم نیو گھر میں شفٹ ہو جائیں گے, ہم نے کب سے یہ بات ڈسکس کی ہوئی تھی کہ ہم نیو گاڑی لے لیں گے, ہم اس ایریا میں چلے جائیں گے, آپ بس بولتے رہتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو بچے اپنے گھر میں سن رہے ہیں. تو ماں باپ کیسے لیڈ کر سکتے ہیں بچوں کو, ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں گریٹیفیکیشن کے اندر. اسٹرگل تو کریں اپنے گھر کے لیے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کی اچیومنٹس ہیں, لیکن اس کو بے صبری کا سورس نہ بنائیں. جتنا پیرنٹس اپنے اندر ٹھہراؤ لے کے آئیں گے ہر معاملے میں, کہ اپنی لائف سٹائل میں یہ دیکھیں گے کہ جو چیز آنی ہے وہ اپنے وقت پہ آنی ہے, اور جو بھی چیز میری لائف میں ہے اس کو میں اسمال گولز میں بریک کروں اور اس دن کا جو گول ہے اس کو حاصل کروں, اس پہ توجہ دوں, تو وہ سارے گولز مل کر ایک دن وہی چیز مجھے دے دیں گے جس کی طرف میری توجہ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ ٹھہراؤ آتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ ٹپیکلی دیکھیں گی کہ بہت سی خواتین جو میں دیکھتی ہوں ارد گرد آتی ہیں, بچے کا مسئلہ بتاتی ہیں, اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ ٹیکنیکس یوز کریں, اس کے ساتھ آپ نا دعا بہت زیادہ کریں. تو اکثر ان کا جواب یہ ہوتا ہے, اور بچے سن رہے ہوتے ہیں, بہت دعائیں مانگی, دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں, میں کیا کروں, میں کیا پڑھوں کہ میری دعا قبول ہو. یہ بھی ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی شکل ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, یا اس کی جگہ کوئی بلا ٹل جاتی ہے, کوئی مشکل ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے, یا یہ کہ وہ اس وقت ملتی ہے جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا, اور حدیث سے جو ہمیں الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ فرم کنوکشن ہونی چاہیے کہ میں نے اگر دعا مانگی ہے تو وہ قبول ہوگی. اسی طرح سے انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو وہ قبول ہوگا, اس کے اثرات میں اپنی زندگی میں اور اپنی آخرت میں دیکھوں گا. اب بچے اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر مجھے انسٹنٹ رزلٹ نہیں مل رہا تو اس میں کوئی نقصان ہے. اسی طرح سے کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشکل سچویشن میں ڈالتے ہیں, آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر ہم 10 سال بعد دیکھیں اسی آزمائش کی وجہ سے کوئی خیر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں. یعنی کوئی ہم ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو شاید اگر ہم آسانیوں میں رہتے تو ہم نہ سیکھ پاتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں نا, یہ سب ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سے انسان ان چیزوں کو سمجھ پاتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اور ایک اور چیز ناظرین میں سمجھتی ہوں کہ موٹیویشن کیا ہے اس کے پیچھے, ہم کیا موٹیو دیں گے بچے کو کہ یہ جو آپ نے شکر گزاری کا جذبہ رکھنا ہے, آپ نے رکھنا کس کے لیے ہے, کسی اور کے لیے یا اپنے لیے. اس سے میں آپ سے ایک بہت انٹرسٹنگ سروے شیئر کروں گی انشاءاللہ اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि मैं आने के बाद आपको एक बहुत दिलचस्प सर्वे बताऊंगी। एक सर्वे के मुताबिक जो लोग रिलीजियस होते हैं उनके अंदर शुक्रगुजारी 75% होती है। इसके मुकाबले में जो लोग मज़हब से थोड़ी सी दूरी पे होते हैं उनके अंदर शुक्रगुजारी सिर्फ और सिर्फ 39% होती है। इसकी क्या वजह है कि मतलब मज़हब हमें शुक्रगुजारी में भी एक हेल्प कर रहा है, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने में भी हेल्प कर रहा है? अफशा, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखें, एक तो ये है कि बिल्कुल सही बात है कि जो लोग रिलीजन में हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर जो लोग ज़रा दीन से दूर हैं। एक तो चीज़ हमें कुरान में मिलती है, देखें जहाँ सब्र की बात आती है ना, वहाँ सब्र वालों को खुशखबरी भी दी गई है। वो बशर साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। और उनको डिफ़ाइन ऐसे किया गया है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों पर जब कोई मुश्किल या कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये लोग कहते हैं हम भी तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, ठीक है, हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ हमने जाना है। अब आप देखें कि व्हाट इज़ सब्र बेसिकली ना, सब्र भी तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना। किसी चीज़ पे आप अगर सब्र करते हैं और बाद में जाके अगर उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है तो ये जो बीच का अरसा आपने गुजारना है ये आप चाहें तो कंप्लेन करके गुजार लें, चाहें तो खामोशी से गुजार लें, मिलने वाली चीज़ आपको मिल के रहेगी, ठीक है। और जिन लोगों के अंदर ये जो इन्ना लिल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है कि हम तो हैं खुद अल्लाह की तरफ से, तो अब वही वो बात आ जाती है कि दुनिया है और फिर आखरत है। दूसरी चीज़ आप इसमें ये देखें कि जितनी भी चीज़ें जो पसे पर्दा हैं हमसे, ठीक है, जिसको आप गैब कहते हैं, तो गैब की जितनी भी चीज़ें उसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ जो जज़ा के तौर पर आने वाली है वो ख़ुद जन्नत है। और जन्नत आप देख लें कि वो दुनिया के बाद मिलने वाली चीज़ है। दिस इज़ ऑल्सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि जन्नत को पाने के लिए आपको फिर कुछ मराहिल से गुजरना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा। शायद कुछ चीज़ों का आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड दुनिया में ना ही नज़र आए। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत चीज़ों पे नेकियों पे कायम रखते हैं, लेकिन शायद अल्लाह ताला की आजमाइश उसमें रहेगी कि जब आप मरने के बाद आपको आपका सिला मिलेगा, ठीक है। तो ये पहली तो ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि ख़ुद कुरान में अल्लाह ताला ने हमें शुक्रगुजारी के ऊपर एक और खुशखबरी दी है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे साथ शुक्र का रवैया रखोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा। अब देखें, एक तरफ तो मौत के बाद की खुशखबरियाँ भी हैं, ठीक है। दूसरा, दुनिया की ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डिलेड तो बहुत नहीं, दुनिया के अंदर भी हैं कि अल्लाह ताला और देंगे। अब ये और की शक्ल क्या क्या हो सकती है ना, देखें, हो सकता है माल ही बढ़ जाएगा, उम्र में बरकत हो जाएगी, अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़त की शक्ल में और दे देगा। इट कैन बी सो मैनी थिंग्स जिसका हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन मकसद बात करने का ये है कि क्या हम इसको दीन से रिलेट भी करते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जो डेफिनेशंस हैं, अगर आप दीन से ढूंढेंगे तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये भरपूर आपको इसकी मिसालें मिल, आप सहाबा की सीरत उठा के देंगे आपको भरपूर इसमें मिसालें मिल जाएंगी जो हमेशा इस चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको डेफिनेटली रिलीजन के मामले में अगर हम देखें तो इसकी रहनुमाई बहुत है, और हर इंसान अगर इसमें से अपने लिए असूल उठा ले तो वो जैसे आपने अभी कोट किया है कि 75% में ऐसे लोग हैं, तो डेफिनेटली ये बात दुरुस्त है। हमारा जो है ना दीन या रिलीजियस होने से क्या होता है, आप ना सेटल्ड बिहेवियर आपके अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। केवल हो सकता है कि जो हम बात कर रहे हैं माँ बाप किसी न किसी हद तक इसे रिलेट कर पा रहे हों, बिल्कुल, कि जी मज़हब को वो समझते हैं, जो बड़े हैं उनके जहन में जो मज़हब का कॉन्सेप्ट है वो वाज़ेह है, वो समझ रहे हैं कि जन्नत का क्या कॉन्सेप्ट है, जहन्नम का क्या कॉन्सेप्ट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या अहमियत है। लेकिन जब हम एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो फिर उस छोटे बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर क्या पॉजिटिव असरात होंगे इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से। हो सकता है कि माँ बाप के जहन में ये सवाल आ रहा हो। जी बिल्कुल, ये बड़ा जायज़ सवाल है जो कि उनके जहन में आना चाहिए और आता भी होगा। इस सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये चंद साल पहले हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इसका बड़ा मशहूर नाम है मार्शमैलो टेस्ट इसको कहा जाता है। अगर आप गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं तो पेरेंट्स देख भी सकते हैं, इस नाम से ये टेस्ट मौजूद है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि 4 साल के बच्चों को लिया और 4 साल के बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उनके आगे मार्शमैलो रखे, यानी बच्चों को मार्शमैलो या कैंडीज़ का शौक़ होता है। टीचर ने उनको कहा कि मैं 15 मिनट के लिए क्लास से बाहर जा रही हूँ और आपके आगे एक एक मार्शमैलो है, अगर आपने अभी खा लिया फ़ौरन तो आपको एक ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 15 मिनट वेट करेंगे और जब मैं वापस आऊँगी और आपको उस वक्त जो वेट करेगा उसको 2 मार्शमैलोज़ मिलेंगे।
اب انہوں نے کیا کیا کہ نوٹ یہ کیا کہ بچوں کے مختلف رویے تھے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے فوراً جیسے ہی ٹیچر باہر نکلی انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, مجھے یہ تو مل رہا ہے نا, اور انہوں نے فوراً اس کو کھا لیا. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا, انہوں نے کیا کیا, آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جب تک ٹیچر نہیں آئے گی میں آنکھیں نہیں کھولوں گا. اچھا کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ اچھا دوسرا ملے گا مارش میلو, دوسرا ملے گا, وہ پہلے کے بجائے دوسرے کے بارے میں سوچتے رہے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کچھ اور ڈسٹریکشن کی, ساتھ والے بچے سے کہا چلو ہم باتیں کرتے ہیں, ہم ریس لگاتے ہیں, ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے اس کو مارش میلو کو پکڑا, اس میں منہ میں لے جانے کی کوشش کی, پھر ذرا سا چاٹا, پھر کہا نہیں 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 یہ شاید ایک سکوئر ہے, ایک سرکل ہے, اس کو میں واپس رکھ دوں. یعنی بچے مختلف قسم کی ٹیکنیکس کرتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سارا دیکھا سین, اور ظاہر ہے جب ٹیچر اندر آئی 15 منٹ بعد انہوں نے ساری چیزیں نوٹ کر لیں. ان بچوں کو انہوں نے جوان ہونے تک اور جب تک یہ جابس میں نہیں چلے گئے اور ان کی شادیاں نہیں ہوگی ان کو فالو کیا. اب انہوں نے جب فالو کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے فوراً کھا لیا مارش میلو اور وہ بچے جنہوں نے ٹیچر کے آنے کا انتظار کیا, ان کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور وہ فرق انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بچے جنہوں نے ڈیلے کیا تھا, یعنی جن میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تھی, وہ زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تھے, وہ پڑھائی میں زیادہ اچھے تھے, ان کی زندگیاں اس طرح سے کامیاب تھیں کہ ان کی شادیاں زیادہ سکسیزفل تھیں, ڈیورس ریٹ ان میں کم تھا, اور یہ ایسے بچے تھے جو اپنے آپ کو ایڈکشن سے بھی بچا سکے. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ اثرات انہوں نے دیکھے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن آئے, اور ہم جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کام کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں بچہ آپ سے گھر میں کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو ماں باپ کا حال برا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو فوراً پرووائڈ کریں. آپ نہ پرووائڈ کریں. مثلاً جو نیسیسٹی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, کھانے کی ٹیبل پہ ہم یہ تو بچوں کو بار بار کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو, لیکن صبر کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے کہ ابھی آپ ویٹ کریں گے, اب ہم جب سب کھانا کھا لیں گے اس کے بعد ڈیزرٹ آئے گا, اس کے بعد آئس کریم سب کو ملے گی. آپ ایسی چیزوں کو, ایسے ڈیسیژنز کو تھوڑا ڈیلے کریں. بچہ اپنی کاپی ڈھونڈ رہا ہے, آپ فوراً پوچھتا ہے کہاں پڑی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں رکھی تھی, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جائیں آپ اپنے کمرے میں ڈھونڈیں, آئی ایم شیور اگر آپ آرام سے ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گی. ہو سکتا ہے اس میں اس کے 15-20 منٹ لگ جائیں گے, لیکن اس کے اندر یہ مزاج آئے گا کہ میں نے آہستہ سے رسپانسبل طریقے سے اپنی چیزوں کو ڈھونڈنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہی ساری ٹیکنیکس اگر ہم یوز کریں, اور اگر پیرنٹس چاہیں تو اسی قسم کا ٹیسٹ اپنے بچے کے ساتھ بھی رن کر سکتے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کون سا بچہ ان کا ایسا ہے جس کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے, وہ ویٹ کر سکتا ہے, وہ صبر سے انتظار کر سکتا ہے, اور کون سا بچہ ایسا ہے جو فوراً کرتا ہے چیزوں کی طرف, تاکہ پھر آپ اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ اسٹیمنا بلڈ کریں. اچھا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بچے کو کس طریقے سے پازیٹیو مینر کے اندر انتظار کرنا سکھا سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہم سے ایسی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے فوری طور پہ پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس کو ایک تربیت کے طور پہ سکھا رہے ہیں, ایک تو ہمارے ساتھ ریئل سچویشن آ گئی کہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے اس کو انتظار بھی کرانا ہے, لیکن ہم نے اس کو بیڈ فیل نہیں کرانا کہ ہمارا فائنینشیل اسٹیٹس یہ ہے, کہ بچے کو ہم یہ کہیں کہ ہم تو بڑے غریب ہیں بیٹا, نہیں تمہارے ابو تو اتنا کما کے لاتے ہیں, ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے. پازیٹیو طریقے سے ہم کیسے انتظار کرنا سکھائیں بچوں کو؟ دیکھیں پازیٹیوٹی ہمیشہ سچائی میں رہتی ہے, اور سچائی کا جب بھی انسان نے سہارا لیا ہے وہ کبھی بھی اس میں ناکام نہیں ہوا ہے. اور سچائی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ شرمندگی سے بھی بچاتی ہے, خواہ کہ آپ اس کو پورا نہ بھی کر سکیں, کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کیا ہے اور آپ نے جو بات تھی اس کو ٹیبل پہ رکھ دیا ہے. اب اگر وہی بات ہے کہ اگر کوئی چیز کرنی ہے لیکن ابھی اس میں وقت لگ رہا ہے, اور ہم نے وہ ٹائم پیریڈ کیسے گزارنا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پازیٹیو گزارنا ہے, اس میں بچوں کو کچھ ایسی چیزوں کی پہلے سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, the reasons that can make them go in delay. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کرنا تو چاہ رہے ہیں لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم شاید نہ بھی کر سکیں. بعض اوقات آپ دیکھیں چھٹیوں کا پلان بنتا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک ڈیٹ فکس کر لی ہے,
لیکن پیرنٹس کو خود بھی پتا ہے کہ بچے تو بہت ریڈی ہیں جانے کے لیے, لیکن آپ تھوڑے سے خود اندر سے شیکی بھی ہیں کہ شاید مجھے اس وقت اگر وقت پہ تنخواہ نہ ملی, یا میرے پاس ابھی وہ کسی نے کہا ہوا ہے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ ٹھہرے گا, تو پتہ نہیں ہم جا بھی سکیں یا نہ جا سکیں. لیکن اب بچوں نے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر, تو پہلے سے ہی ان کو اس کے وہ فیکٹرز دے دینے چاہیے ہیں کہ یس دس از اے پلان, بٹ ان کیس اگر یہ ہو گیا تو ہاں. اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ ایک خواہش امید بھی رکھ رہا ہے, لیکن اس کو ایک خوف بھی آئے گا کہ اگر, تو اب اگر خوف ہے بھی اندر تو آپ نے اس کو چینلائز کر دیا. اب کیا ہوگا, فار ایگزامپل وہ پلان ورکیبل نہیں ہوتا, تو ایٹ لیسٹ وہ بچہ آ کے, ایک تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے وعدہ کیا اور آپ نے پورا نہیں کیا, آپ نے مجھے انتظار کرایا لیکن مجھے وہ چیز ملی بھی نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹرسٹ اور بانڈنگ تھی وہ آپ کی برقرار رہے گی. تو اس کو آپ پازیٹیو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے برعکس بچے کو کنفرمڈ ایٹیٹیوڈ دے دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو جائیں گے, ٹھیک ہے, تمہارے ابا لے جائیں یا نہ لے جائیں میں تو تم کو لے کے جاؤں گی, ٹھیک ہے, اور آپ کی وہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر کہیں اسٹرینڈ ریلیشن شپ ہے, اس کو آپ نے یہاں یوز کر کے بچے کو اس میں مینٹلی پریپیئر کر دیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر اب وہ نہیں ہوا تو وہی چیز پھر ریٹیلیٹ کر کے واپس آئے گی. اچھا, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گھروں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں, وہ والد جو ہوتے ہیں, وہ اگر والدہ کوئی ایشو والد کے پاس لے کے جائیں کہ دیکھیں یہ بچے نے یہ کیا ہے, اس کے ایگزامز میں نمبر نہیں آئے ہیں, یا اس چیز میں اس کو تھوڑا سا پوچھنا ہے, اور میں چاہتی ہوں کیونکہ آپ گھر کے سربراہ ہیں, ذرا آپ کا زیادہ روب ہوگا تو آپ بچے سے بات کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں, بچے کو بٹھا کے کہتے ہیں ابھی بتاؤ, فوراً ابھی جواب دو, جو تم نے کیا کیوں کیا ہے. یہ بھی ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً چاہ رہے ہیں کہ بچہ آپ کو جواب دے, اور جس طرح آپ چاہ رہے ہیں وہ کام کرے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ہمیں ایز پیرنٹس بچوں کو کہنا چاہیے کہ میں آپ سے جواب چاہتا ہوں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ if you have the answer right now مجھے دے دیں, اور اگر آپ 1-2 دن لے کے سوچنا چاہتے ہیں, ٹیک یور ٹائم, تھنک اباؤٹ اٹ, اور اچھی طرح سے سوچ کے آپ فیصلہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا, جیسے ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. بچہ پوچھتا ہے آپ سے آ کے کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہاں جائیں گے, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ ڈیلے کریں اور پلانز بھی دیں, اگر یہ ہوا تو ہم ایسے کریں گے. فلیکسیبلٹی دکھائیں چیزوں کی. زندگی میں ہر چیز ہر وقت آپ کو نہیں ملتی. کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں, اور ان میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے, وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں, وہ آگے چلی جاتی ہیں, وہ ہمارے حق میں نہیں آتی. تو ان سب فیصلوں کو قبول کرنا, ایکسیپٹ کر کے آگے موو کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں والد کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ بچوں پہ ایک دم اس طرح کا پریشر نہ ڈالیں. ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے, مطلب کریئر چوائس ہے, بچہ کہتا ہے میں نے یہی کرنا ہے, نہیں تم ابھی سائن کرو پیپر پہ, اور ابھی تم نے یہ کرنا ہے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں آپ دیکھیں تقدیر کا بھی کانسیپٹ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے, بہت کلیئر ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے بھی انہوں نے یہ بات کی نا کہ اس میں بہتری ہوگی, یہ جو تقدیر کا کانسیپٹ ہے نا, یہ بچے کو ہم کس انداز میں دیں جس سے ان کو سمجھ میں بھی آ جائے, ہمارے الفاظ بھی بھاری نہ ہو. کانسیپٹ چھوٹے بچے سے دینا ہم شروع کریں گے نا, تب تک وہ بڑے بچے کے اندر وہ ٹرانسفر ہوگا, اس کا عقیدہ تب جا کے پختہ ہوگا. یہ ہم کیسے کریں گے, یہ ہم ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بچہ جو تھا وہ اپنے والد صاحب کے پاس گیا. اس نے دیکھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ ان کی نئی گاڑی کو صاف کر رہے ہیں. اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں, میں آپ کی ہیلپ کر دوں. باپ نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ, کوئی بات نہیں. بچے نے ایک پتھر لے کے اس سے نشان بنانے شروع کر دیے. تھوڑی دیر بعد جب باپ نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا گاڑی پہ اسکریچز آئے ہوئے ہیں. اس نے جو اس کے ہاتھ میں رینچ تھا وہی اٹھایا اور اس نے اس سے بچے کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کر دیا. اس کو احساس ہوا کہ بچے کو چوٹ لگی ہے. اس کو ہاسپٹل لے کر گیا. جب ہسپتال لے کر گیا تو دیکھا بچے کی انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں, اور بچے نے باپ سے سوال کیا کہ ابو میری جو انگلیاں یہ کیسے گرو کریں گی. باپ کو بہت ندامت ہوئی. جب وہ گھر واپس آیا اور اس نے گاڑی کے اوپر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا آئی لو یو ڈیڈ. ناظرین, کیا ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے چکر میں, یعنی کہ جلد بازی کے اندر ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تقدیر کا کیا رول ہے اس سب چیزوں کے اندر, تو ہم تقدیر کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. اب
تقدیر کا کیا پہلو ہے اس میں؟ دیکھیں تقدیر کا ویسے تو جو لفظی معنی آتے ہیں کہ یہ اللہ کا اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ہر چیز اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اندازے کے تحت اللہ کو ہر انسان کا بھی معلوم ہے. ظاہر اللہ کی تخلیق ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس انسان نے کس زندگی کے فیصلے کرنے ہیں اور اس کی موت کس حال پر ہوگی. اس زندگی اور موت کا جو درمیانی عرصہ ہے, دیکھیں جیسے اللہ کے لیے تو نہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. اللہ کے لیے ایوری تھنگ از لائک این اوپن تھنگ. ٹھیک ہے, اس زندگی اور موت کے درمیان کے جو انسان کے فیصلے, اللہ اس سے با علم ہے اور ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے, یعنی کہ اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فری ول, فری چوائس بھی دے کر بھیجا ہے. بٹ ان دا کیس آف دیٹ فری ول کی جو چوائس ہے, اچھے کی یا برے کی, دونوں کے کانسیکوینسز سامنے رکھتی ہیں. اب ہم خود اپنے سے اس کی چوائس کرتے ہیں, یعنی کہ تقدیر کوئی پری ڈیسٹینڈ چیز نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو تو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور کچھ لوگوں کو صرف جنت کے لیے پیدا کیا. اسی لیے آپ نے سننے میں یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ اب اگر میں ایسا ہی ہوں تو پھر تو میں ایسے ہی کروں گا, یہ تو اللہ نے لکھ دیا میرے لیے. اکثر یہ سننے کو ملتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, ہم اپنے ڈیسیجنز خود ہی لیتے ہیں. اب میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی. دیکھیں بچہ صوفے پر چھلانگ لگاتا ہے اور وہ لگائے چلے جا رہے ہیں اور نیچے پکا فرش ہے. ماں سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ماں چاہے گی کہ بچہ جب گرے تو اس کو چوٹ لگے اور وہ لہو لہان ہو جائے؟ اس کو بچانے کے لیے ماں اس کو کیا کہتی ہے کہ چھلانگ نہیں لگاؤ. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ سننے والا ہے یا نہیں, یہ میری بات سنے گا یا نہیں. اور جب وہ گر جاتا ہے اور اس کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں سننی تھی. لیکن کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو نقصان ہو. سو وہ اس کو پروز اینڈ کونس دونوں بتاتی ہے. ہم اپنی زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی فری چوائس سے کرتے ہیں. اب اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی آ گئی, ڈیلیڈ, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. کچھ لوگ دعا کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ جب اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. وہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے. کچھ لوگ مانگ کے ٹھیک کر لیں گے, کچھ لوگ بغیر مانگے ہی مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز اسی تقدیر کے اندر اس کا حصہ بنے گی. اور جیسے ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بنتی ماں سوائے دعا کے. اس کا مطلب ہے وہ دعا بھی تقدیر کا حصہ تھی. اب اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے دیٹ آئی ول سیٹ مائی اون ڈیسٹینیشن, میں نے اچھی چوائسیز کی, اچھی ڈیسٹینیشن, میں نے بری چوائسیز کی, بری ڈیسٹینیشن. لیکن اس میں الزام تراشی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, جیسے شیطان نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ کیونکہ تو نے مجھے ورگلایا تو اب میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا اور تیرے ہر بندے کو میں گمراہ کروں گا. اس کو ہم ایسے بڑی خوبصورتی سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ناظرین, کہ ہمارے بچے کہتے ہیں, اگر کئی دفعہ بچے سے کہا جائے کہ تم فیل کیوں ہو گئے تو وہ کہتا ہے یہ تو امی میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں فیل ہوں. ہر چیز کو تقدیر پہ کہہ کے اور اپنے آپ کو بچا لینا. کہیں ہم بلیم گیم تو نہیں کرے تقدیر کے ساتھ. اب اس میں یہ ہے کہ بچوں کو یہ, جیسے انہوں نے بہت اچھی طرح سے افشا نے پورا کانسیپٹ واضح کیا, پیرنٹل لیول پہ یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. جب ہم بچوں کو سکھانے لگیں گے تو ان کو ہم بہت آسان زبان میں کیسے بتا سکتے ہیں, ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف میں فکسڈ رکھی ہیں اور وہ چیزیں ہمارے لیے بدلنا ممکن نہیں ہیں. مثلاً ہماری باڈی شیپ جیسے رکھی ہے, ہائٹ, لکس رکھی ہیں. جیسے کئی دفعہ بچے ایسی باتوں پہ بھی کرتے ہیں نا, کاش میں اپنے بال اگر سٹریٹ ہیں تو کرلی کر لوں, کرلی ہیں تو ایسے کر لوں. پلاسٹک سرجری, جو کاسمیٹک سرجری کا اتنا کریز اور یہ چیزیں جو آگے جا کے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ بھی ساری ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی شکل ہے کہ ہم خوبصورتی کا معیار کسی چیز کو بنانا شروع کر دیں. ایسے لینز لگا کے اپنی آنکھوں کا کلر بنائیں, کبھی ہم یہ فیشن کریں, کبھی ہم وہ فیشن, یعنی سکن کے ساتھ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکس چیزیں دی ہیں ان کے ساتھ جو ہم ایسے حرکتیں کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. میڈیکلی بھی کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کے نقصانات پھر آگے آتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ چیزیں جیسے فیملی ہے وہ فکسڈ ہے, پیرنٹس آپ کے وہی رہیں گے, بہن بھائی آپ کے وہی رہیں گے, جیسے جو رحم کے رشتے ہیں وہ ہمارے فکسڈ ہیں. اسی طرح کب ہم پیدا ہوئے, کب ہم مرے, بچوں کو یہ پتا ہو کہ یہ کچھ فکس چیزیں ہیں, اس پہ اللہ نے ہمارے لیے ٹیلر میڈ کی ہیں.
یہ اللہ کا جو پلان ہے یہ ہمارے لیے ہے، لیکن اسی سچویشن میں رہ کے اب ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہاں کہاں کریں گے، کہاں کہاں صبر کا مظاہرہ کریں گے، شکر گزاری، قناعت، اور لیٹر آنے والے ریزلٹس ہیں، یعنی جو ہمارے ایموشنز ہیں، ہماری ڈیلنگز ہیں، ہمارے بہت سے معاملات ہیں، اور ہماری اپنی محنت سے وہاں تک پہنچنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان رکھا ہے، یہ سب ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سے کریں گے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم نکتہ ہے ناظرین کہ ہمارے بچے عمومی طور پہ جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی شادی تو ابھی ہو نہیں رہی ہماری، بہت ایک لیٹ چیز ہے، تو کیوں نہ ہم کچھ ریلیشن شپس بنا بھی لیں، تو اس سے کیا حرج ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے، اس رائٹ ٹائم کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں انوالو ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو اس کی جب رائٹ ٹائم پہ شادی ہوتی ہے، وہ جو پہلے والے ریلیشن شپس ہیں وہ اس کے اس تعلق کو کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ لڑکیاں ہیں وہ بلیک میل ہو جاتی ہیں، اور وہ کئی دفعہ بعد میں پچھتاتی ہیں، کئی دفعہ وہ ایسی باتیں سوچتی ہیں اب میں کیا کروں، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اسی طرح پیرنٹس کئی دفعہ لڑکوں کو خاص طور پہ انکریج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب جوانی کا نشہ تو ہے، مزے کرنے دو، خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی ہسبینڈز روکتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ خیر ہے، ماں کہتی ہے دیکھیں یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، خیر ہے جوانی میں سب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ ان کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سکھائیں کہ بیٹا اپنی حیا کو، اپنی شرم کو اپنے اس لائف پارٹنر کے لیے سیو کرو۔ ایک زمانے میں بچوں کو یہ کانسیپٹ سارے دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اپنے صبر کو، اپنے مزاج کو اس چیز کے لیے یوز کرو، یعنی ایموشنل سٹیبلٹی بھی اس کے ساتھ آتی ہے کہ خوشی کا بھی صحیح اظہار۔ آپ ہر چیز کے لیے آپ نے ایسا ہلا گلا کرنا شروع کر دیا جس کے ساتھ آپ کو ریزلٹس خراب ملنا شروع ہو رہے ہیں، تو یہ سب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے ساتھ۔ خوشی تو مل گئی لیکن لانگ ٹرم آپ نے نقصان اٹھا۔ اور آپ دیکھیں ایک جو دوسری بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس میں آپ چاہیں تو بے صبری سے وہ وقت گزار لیں، چاہیں تو صبر سے۔ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس میں واقعہ سناتی ہوں۔ معاذ بن جبل کے بیٹے فوت ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تعزیتی خط لکھا تھا۔ میں اس خط کے آخری جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے، میں اس کا صرف مفہوم اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کے بیٹے کے حوالے سے کہ یہ اللہ کی نعمت تھی جس سے تم نے بھی بہت، یعنی کہ تمہیں بھی بہت راحت ملی، اب تم اپنی بے قراری سے، یعنی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تم اپنی بے قراری سے، یعنی کہ جو اس وقت اگر بچے کی موت پہ ایک انسان کو صبر کی کیفیت نہیں اور بے قراری ہے تو دیکھنا تمہارا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ جو واقعہ پیش آنا تھا وہ تو ہو ہی گیا، لیکن تمہاری بے قراری سے وہ جو اجر تمہیں ملنے والا تھا وہ کہیں تم سے چلا نہ جائے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا جس پر اس وقت آسن عمل یہ تھا، حسن عمل یہ تھا کہ صبر سے کام لینا چاہیے تھا، اور اگر اس صبر کے پیچھے تمہیں بھی کچھ ملنے والا تھا تو دیکھنا بے صبری سے وہ جانے والا واپس نہیں آ سکتا۔ بالکل بالکل۔ اور نبی کریم کے جب اپنے بیٹے کا انتقال ہوا اس وقت جو ان کے الفاظ تھے وہ بھی بہت تاریخی ہیں۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کے معاملات میں ٹھہراؤ سکھانا ہے، جماؤ سکھانا ہے۔ ہم جیسے جیسے اپنے بچوں کو ٹھہراؤ اور جماؤ سکھاتے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے یہ بے صبری اور یہ ریش ڈیسیژن، اور آپ آگے دیکھیں نا کہ کئی لوگ جو ہیں امیجیٹ ذرا سی بات ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دی، ہاں، اور یا بیوی ہے وہ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں ان کے اندر بھی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، کہتی ہیں تم نے مجھے یہ بات کہی کیوں، میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر میں۔ تو ہماری سوسائٹی میں فیملی بریک اپس بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی شکلیں ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک واقعہ میں نیوز پیپر میں پڑھ رہی تھی کہ جی میاں اور بیوی میں طلاق ہو گئی، کس بات پہ ہو گئی کہ تم نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا۔ کیا یہ کوئی وجہ ہے طلاق کی؟ یعنی کہ ہم بالکل بھی انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چلو اس دفعہ بھول گیا تو اگلی دفعہ شاید اس کو یاد آ جائے، یا کسی اور موقع پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور اچھا پلان کر لے۔ یہ والی اسکل ہم اپنے اندر کیسے ڈیولپ کریں گے؟ انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے ہم اس ڈسکشن کریں گے کہ یہ ڈیولپ کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے اندر۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम अपने अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की हैबिट को डेवलप नहीं करते, हम जज्बातियत में आके रैश डिसीजन ले लेते हैं तो हमें उसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। थोड़ा सा कि वो नुकसानात हमारी पर्सनैलिटी पे क्या होते हैं वो तो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, लेकिन पहला सवाल तो ये उठता है कि हम उसको डेवलप कैसे करेंगे डॉक्टर कंवल? हाँ जी, इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर जब हम वालिदैन से बात करते हैं तो वो ये तो सोच रहे होते हैं कि बच्चों को सब्र सिखाना है और शुक्रगुजारी सिखानी है और उनके अंदर ठहराव लेके आना है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं समझ आते कि वो कैसे फॉलो करें। तो चंद चीज़ें अगर वो बच्चों के लिए उन पे काम करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उनको बेहतर नताइज मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि वो बच्चों के उस ज़मीर के अंदर ये सोच और ये जज्बा बेदार करें कि हमने जो काम करना है हमने अल्लाह की खातिर करना है। क्योंकि देखें, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में ये एक बहुत एक सेंट्रल चीज़ होती है कि जब आप सोचते हैं कि मैंने अपने अल्लाह के लिए कर दिया तो उसके बाद बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग ईगो। वो ये होती है कि बजाय इसके कि आप दूसरे लोगों को हर वक्त देखते रहें कि देखिए उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, देखिए उसने मुझे ये कहा था तो मैंने ये कर दिया, मामा आप उसको क्यों नहीं कहती, आप मुझे ही कहती रहती हैं। आप अपने कैमरे अपने ऊपर फिट करते हैं। आप हर मामले में ये सोचते हैं आई एम अकाउंटेबल फॉर माई सेल्फ, यानी मुझे अपने एक्शन को ठीक करना है, मुझे ये नहीं देखना कि लोग इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं। तो जब आप पहले तो अल्लाह ताला की खातिर कोई काम करते हैं, फिर आप साथ साथ अपने ऊपर नज़र रखते हैं, तो ये लोगों के प्रेशर्स हैं ना, कोई काम जल्दी करना, शॉर्टकट तरीके से करना, बेसब्री के साथ करना, फ़ौरन अपना हक ले लेना, इंसान ज़रा उस पर काबू पा लेता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है वो है सिक्स्थ सेंस, यानी वो जो एक इंट्यूशन होती है कि बच्चे ये सेंस डेवलप कर सकें कि अगर मैंने एक फ़ैसला आज किया उसके बाद मुझे और डिले करके किया और सब्र के साथ किया तो उसके मुझे लेट रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं वो कितने अच्छे मिल रहे हैं, ताकि वो उसके ऊपर तवज्जो दे सकें। और ये भी हम ज़ाहिर है अपने बिहेवियर से और जहाँ जहाँ हमने अपनी सिक्स सेंस से कोई फ़ैसला किया होता है और उसका रिज़ल्ट अच्छा आया होता है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी का है या बच्चे की ज़िंदगी का, हम उनको सिखाते हैं। और इसमें ना ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप देखें कि वो जब अपने बच्चों को वाक़यात सुनाते हैं अपने कि हमने तब ये किया था, अब देखो हमें उसका ये फ़ायदा हुआ, तो उससे भी बच्चों को समझ आती है कि कई चीज़ें विद एज आपके अंदर आती हैं या जो एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं। फिर एक चीज़ जो हमें करनी है, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग इमोशनल बाउंड्रीज़ देनी है। क्योंकि कई दफ़ा ये हर बात पे रोना धोना और चीखना चिल्लाना और मुझे फ़ौरन ये चीज़ चाहिए, आप देखें कि उसकी वजह से वो दूसरों के लिए कंसिडरेशन रखना नहीं भूल जाते हैं। और फिर इसका लास्ट स्टेप ये आ जाता है कि आप बच्चों को बताते हैं कि हम जो भी फ़ैसला कर रहे हैं आपको फ़ौरन ये चीज़ चाहिए है, लेकिन उसके असरात या कंसर्न कितने लोग हैं। आप बच्चे को स्कूल से घर लेके आ रहे हैं और एक बच्चा आपको कह रहा है कि मुझे अभी फ़ौरन आइसक्रीम खिलाएं, तो भाई बड़ा भाई है, उसने शायद सोना है, वो थका हुआ है, या किसी को भूख लगी हुई है, वो आइसक्रीम नहीं खाना चाह रहा, घर में बाबा इंतज़ार कर रहे हैं, दादी हैं, उनकी दवाई लेनी है, उनको भी हमने देखना है। तो सारे कंसर्न लोगों का आप देखते हैं कि अगर किसी कोई ज़्यादा नीडी है हमसे ज़्यादा, तो हम अपने उस फैसले को थोड़ा डिले करेंगे, यानी हम उस चीज़ को थोड़ा अपने लिए पीछे ले जाएंगे ताकि हम दूसरों के बारे में सोचें। क्योंकि हमारे बच्चों में ये जो एक सोच है ना, होम अलोन, जस्ट माई लाइफ, माई रूम, माई थिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, मुझे मिल जाए, हु केयर्स, ये एटीट्यूड ना फिर बच्चों के उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो जब आप अपने घर की सिर्फ सफाई नहीं करते, आप पूरे मोहल्ले को, फिर उससे निकल के शहर को, फिर अपनी पूरी उम्मत के बारे में सोचते हैं। और हम जो कर रहे हैं फैसले, उसका पूरी उम्मत पे असर, और ये कि हमारे हर फैसले का अपनी आखिरत पे असर। जब हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं तो उनके अंदर फिर डिलेड ग्रेटिफिकेशन आता है। डॉक्टर कंवल, आपने बहुत यूज़फुल टिप्स दिए हैं हमें कि हम किस तरीके से बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें डेवलप करने से पहले थोड़ा सा माँ बाप का मोटिवेटेड होना भी ज़रूरी है कि जी इसके फ़वाइद क्या हैं। तो हम ये पूछेंगे डॉक्टर अफशा आपसे कि इसके फ़वाइद क्या होते हैं?
اس میں ایسے ہے عائشہ کہ دیکھیں جیسے ابھی انہوں نے بات کی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو پہلے یہ جیسے سکھائیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ ہم اس کی مثال اس طرح سے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوسائٹی کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ تو تھے، لیکن وہ سوسائٹی کی برائیوں سے بھی بچ کے رہتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اندر جو چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے وہ ڈیلیڈ گریٹیٹیوڈ ہی تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اچھائی میں تو آگے رکھا اور برائی سے اپنے آپ کو پیچھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان سوشلی کمپیٹنٹ ہو جاتا ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سوسائٹی، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سوشل پریشرز، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر بچہ بھی زندگی بھر گھر میں تو نہیں بند رہے گا نا، اس نے باہر جا کے معاشرے کو بھی فیس کرنا ہے، اس نے جاب بھی کرنی ہے، اس نے بزنس بھی کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہیں، اینڈ سو مینی اور ادر تھنگس، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس کی سوشل کمپیٹنس لیول بڑھ جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جیسے انہوں نے وہ شروع میں مارش میلو کی جو ایک ایگزامپل دی تھی، اور پھر جب فالو کر کے دیکھا گیا تو ان میں سے کچھ ہائی اچیورز بھی نکلے، ان کی پرفارمنسز بیٹر تھی، تو ایک یہ اس کا سیکنڈ فائدہ بہت بڑا ہے کہ جو پرفارمنس لیول ہے انسان کی وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات انسان اگر صرف تعریف پر چلتا ہے نا تو وہ اتنی جلدی گرتا ہے جب اس کی تعریف نہیں ہوتی، لیکن اگر تعریف کے بغیر آپ کو آپ کے انسینٹیوز تو مل رہے ہیں لیکن ریوارڈز ابھی آپ کے دور ہیں، تب بھی آپ کے اندر وہ ایک ابیلٹی رہتی ہے ٹو اچیو یور گول، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو سیلف اسٹیم سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ جس کی سیلف اسٹیم اچھی ہوگی ظاہر ہے اس کا ڈیلیڈ گریٹیٹیوڈ بھی اچھا ہوگا، وہ اچھا ہوگا تو اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی۔ سچویشن میں ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہم بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ تو ایک کام کر رہا ہے، تعریف کرتے رہیں لوگوں کا تو وہ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اور یوزلی یہ چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں مذہبی آرگنائزیشنس کے اندر کہ جی تعریف ملتی جا رہی ہے تو کام کرتے جا رہے ہیں، اور جیسے تعریف ملنا ختم ہوئی تو آپ کا جو ہے تھوڑا سا آپ لو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں وہ پھر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے نا تعریف۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سٹریس سے ڈیل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سٹریس میں ظاہر ہے اب آپ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ وہ خواتین جو حجاب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال حجاب ظاہر ہے ایک ایڈیشنل ڈریس ہے، ٹھیک ہے، جس میں خمار بھی ہے، حجاب جلباب بھی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے، جب وہ ان کو گرمی کی شدت کی حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس حالت میں گرمی لگ رہی ہے تو ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا، لیکن ان پر کوئی سٹریس نہیں ہے، وہ اس کو اس لیے کہ ان کے اندر وہ جو ڈیلیڈ اس کا جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے نا، تو اس کو ایکسیپٹ کر کے جب اس کا انتظار ہے ان کو تو ظاہر ہے وہ ابھی اس کو آسانی سے کر لیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر قسم کی فرسٹریشنز جو ہیں نا، دیکھیں انسٹنٹ کے ساتھ وقتی سرور تو ملتا ہے لیکن بعد میں جا کے فرسٹریشنز بڑھ جائے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ اللہ کی خاطر بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر صبر شکر سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں ان کا وہ تعلق کمزور پڑتا ہے تو وہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کپڑوں کے اندر خوشیاں ملتی ہیں، وہ کپڑوں میں لگ جاتے ہیں، کچھ جوتوں میں، کچھ بیگز میں، کچھ سوشلائزنگ میں، کسی کو کھانے کی، وہ اس میں اپنی خوشی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ خوشی مٹیریلزم کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا اب آج کل مٹیریلزم کے اوپر بہت سے ریسرچز بھی آ رہی ہیں نا کہ اس کے فوائد ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں، اسی میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد فرسٹریشن پھر واپس ہے، کیونکہ وہ فرسٹریشن تو اپنی جگہ ہی کھڑی تھی، آپ نے اس کو تو ڈیل ہی نہیں کیا۔ اس کو ڈیل کرنے کا ذریعہ ہی یہی تھا کہ انسان اس وقت صبر سے کام لیتا۔ تو یہ کہنے کو تو 3-4 بڑی ایسی باتیں، لیکن اس میں پوری زندگی جو ہے نا اس کا طریقہ کار سما جاتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ لاسٹ ایڈوائس بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو اس موضوع پہ کیا کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر صبر آئے، شکر آئے، ٹھہراؤ آئے، قناعت آئے، یعنی کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن آئے، تو آپ ان کو نعمتوں کو انجوائے کرنے کا موقع دیں، نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کا موقع دیں، اور نعمتوں کے استعمال کا صحیح طریقہ سکھائیں۔ یعنی ہماری باڈی سے لے کے ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لائف سٹائل، اس میں لیکچر نہ ہو بلکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو ان چیزوں کی جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر پروجیکٹس ہوں، ٹارگیٹس ہوں، تاکہ بچے کے اندر یہ سوچ آئے کہ میں نے غور و فکر کرنا ہے اور ان چیزوں کے جو فوائد میری زندگی میں ہیں ابھی اور لیٹر آن، ان سے میں نے کچھ سیکھنا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر کنول کیسر، اور بہت شکریہ آفشاں خالد صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنے اہم موضوع کے اوپر اتنی مفید باتیں بتائیں، کیونکہ ناظرین ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیا اور آخرت
دونوں میں کامیاب ہو. جب تک آپ اپنے بچے کے اندر یہ والی ہیبٹ ڈیولپ نہیں کریں گے نا تو آپ کا بچہ آخرت کے لیے کام کرنا جو ہے نا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. آپ کے بچے کی آخرت کے لیے موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس پیچھے ایک ہیبٹ بھی ہو جس کے ذریعے وہ اس پہ کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ شو مفید ہوگا اور آپ اگلے شو میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آپ کی ہوسٹ اب آپ سے اجازت لے گی. اللہ حافظ.